बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने एक्सप्रेस न्यूज़ के शो स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। और आपको तो पता है कि क्रिकेट ही हो रही है। कल जिस अंदाज से सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी और अफगानिस्तान की टीम आखिरी ओवर में फतह के नज़दीक आकर भी फतह हासिल नहीं कर सकी, और जिस तरीके से नसीम शाह और फजलुल हक फारूकी दोनों ही याद रखे जाएंगे। आखिरी ओवर दोनों, एक बैट्समैन एक बॉलर, और पाकिस्तान ने यादगार कामयाबी हासिल की। उसके हवाले से लोग अब तक तबसरा कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा और आखिरी वनडे है वो इतवार को हफ्ते को खेला जाएगा कोलंबो में, और पाकिस्तानी टीम अगर ये वनडे जीतती है तो उस सूरत में पाकिस्तान आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग की नंबर 1 टीम बन जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या पाकिस्तान कोई चेंजेस करता है या नहीं करता। लगता यही है कि सऊद शकील को श्रीलंका के साहिलों की सैर के लिए लेकर गए हैं, उसको खिलाया नहीं गया और उसको एशिया कप के बाद वापस भेज देंगे। दो लेग स्पिनर्स खिला रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या स्ट्रैटेजी है। और उसामा मीर को 6ठे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया, गालिबन जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि उसामा मीर अगर बॉलिंग नहीं कर पा रहा तो बैटिंग में भी वो कुछ कर दे ताकि उसकी जगह पक्की हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट में ये गिमिक्स तो देखने में आते हैं, और वो कहते हैं ना कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, जिसकी पर्ची है या जिसकी पसंद नापसंद पे लोग जो है उसके लिए करते हैं काम, वही कामयाब होता है। इस हवाले से हम आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जिन्होंने उस जमाने में पाकिस्तान की जानिब से 151 उस जमाने में 51 टेस्ट मैचेस खेले। आज बड़ी गलतियां हो रही हैं। उस जमाने में 51 टेस्ट मैचेस खेले, 171 विकेटें हासिल की। 1976 के एडिलेड टेस्ट से लेकर 1988 के जो लाहौर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट था, वहां तक इकबाल कासिम खेले। और सुनील गावस्कर जो दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैन थे, उनको उनकी आखिरी टेस्ट इनिंग्स में इकबाल कासिम ने बेंगलोर में आउट किया था मार्च 1987 में। इकबाल कासिम से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। और आज आपको हम एक नंबर भी बताएंगे कि अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आप हमसे कॉल करके इकबाल कासिम से और हमसे बात कर सकते हैं। पहले एक पैकेज देखते हैं कल के मैच के हवाले से। जी, पैकेज आपने देखा। अफगानिस्तान के खिलाफ इस कामयाबी पर हमें खुशी के शादियाने बजाने के बजाय इस बात पर गौर करना होगा कि हमारी खामियां कहां कहां हैं, क्योंकि 30 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है और रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 2 सितंबर को कैंडी में मैच खेला जाएगा, और पाकिस्तान और भारत यकीनी तौर पर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे एशिया कप में, क्योंकि तीसरी टीम नेपाल की है। तो फिर इनका एक और मैच होगा, और फिर अगर फाइनल में जाते हैं पाकिस्तान और भारत तो फाइनल में 17 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। अब देखते हैं कि इस फतह से और पाकिस्तानी टीम जो क्या कॉम्बिनेशन आजमाती है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल कासिम, जिनका मैंने तारुफ कराया था। इकबाल भाई, कैसे देखते हैं, आप भी उस मैच का हिस्सा थे। लोग जो है ना, बिल्कुल अब तो कितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो कैमरे ऐसे आ गए, बगी कैम और पता नहीं क्या क्या। उस जमाने में तो सीधा सीधा दूरदर्शन दिखाता था। लेकिन एक्साइटमेंट कैसे देखते हैं इस तरह के मैचेस में, अगर एक हार रही है टीम और जीत जाए? देखिए, इसमें दो बातें ना, कि एक तो ये है कि कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान को भारत जीत होती है, और दूसरी बात ये है कि इसमें लेसन ये है कि अफगानिस्तान ने जो पिछला मैच, हालांकि 59 रन पे आउट हो गई थी, हमने उनको उन्होंने फाइट बैक किया, 300 रन कर दिए। इतना जबरदस्त फाइट बैक है कि 300 रन आपके खिलाफ, उस बॉलिंग के खिलाफ जहां पे वो 60-70 पे आउट हो गए, और वहां 59 पे, और उन्होंने आके कम बैक किया, 300 रन का टारगेट दिया। और ये टारगेट जो था, अपेरेंटली आप देखें तो इतना आसान टारगेट नहीं था, मुश्किल टारगेट था। और उन्होंने जो ब्रेक थ्रू भी दे दिया था पाकिस्तान टीम को, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, और एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि वो अफगानिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी ओवर की जो आखिरी बॉल पे, सेकंड लास्ट बॉल पे नसीम शाह का चौका था, दिलेराना अमल था। इसकी वजह से देवी, जो फॉर्चुनेट की देवी होती, वो कामयाबी से, किस्मत की देवी मेहरबान थी, मेहमान पे रह गई, और वो लकी है कि वो गेंद कहीं भी जा सकती थी, वो एज लेके थर्ड मैन की कहीं भी जा सकती थी। इसलिए इसमें ये बात जरूर है कि पाकिस्तान की फतह हुई, मगर लम्हे फिक्र है। सही, कि एक तो ये है कि हमारी बैटिंग जो है
اس کو دوبارہ سے اسٹرینتھن کرنا ہو. مڈل آرڈر اقبال بھائی ولنریبل نظر آ رہا ہے بہت زیادہ ہے. اور یہ کہ بیٹنگ آرڈر کو بار بار چینج کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی چیز آپ ٹرائی کرتے بھی ہیں تو 37ویں اوور میں یا 32ویں اوور میں تھوڑی ٹرائی کی جاتی ہے. جیسے انہوں نے بھیج دیا اسامہ کو 32 اوور یا 33 اوور تھے میرے خیال ہے اس میں بھیجا بھی تو 17. تو آپ کے مین پلیئر تو باقی تھے، ان کو جانے دیتے. آخری 10 اوور میں کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کے لیے ٹرائی کرتا ہے ہٹنگ کے لیے. اس کے لیے تو آپ کا افتخار ریگولر کھیلنے والا جس کو آپ لے کے گئے ہیں کہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین اور لیٹر پارٹ میں کھلائیں گے، اس کو کھلانا چاہیے. پھر آپ کا جو رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے اسامہ میر، اپنے شاداب جو تھا وہ تو مستند آل راؤنڈر بن گیا ہے، تو اس کو تو آپ کو استعمال پہلے کرنا چاہیے نا. اس کے بعد اسامہ میر کا نمبر آتا ہے پھر کہیں جا کے. تو بہرحال یہ ایک اسٹریٹجیکلی موو تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ناکام رہی. اس لحاظ سے ان کو ریویو کرنا چاہیے. اور 2 رائٹ آرم لیگ اسپنر جیسا آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا، یہ بالکل ہے لگژری ہو جاتی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ ورائٹی رکھیں آپ کے پاس، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ فاسٹ بولر ہی آؤٹ کریں گے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسپنرز بھی ہونے چاہیے جو رن روکنے کی کیپیسٹی ہو اور بیٹنگ بھی کرے. جیسے نواز نے ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف بیٹنگ کی، پاکستان جیتا دبئی میں. نہیں، وہ سیٹل ہو گیا تھا. وہ نواز جو تھا وہ ٹیم میں سیٹل ہوا، اور ہارڈ ہٹنگ بھی کر سکتا تھا. اسامہ میر سے تو زیادہ ہٹنگ کر رہا تھا اقبال بھائی. تو ان کو سوچنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ ہم خوشی کے شادیانے بجائے، میں نے شروع میں کہا، تو ہمیں اپنی غلطیوں پر بھی قابو پانا ہو، کیونکہ افغانستان کی کوئی رینکنگ نہیں ہے ورلڈ میں. T20 کی اسپیشلسٹ ہیں، ون ڈے میں نہیں ہے ان کی کوئی رینکنگ، لیکن ہم اس ٹیم سے آ کر پھنس کر جیت رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ بہت امپروو کیا ہے. اور پاکستان کے خلاف جب بھی وہ کھیلتے ہیں وہ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں. اچھی فائٹ رہتی ہے اور اچھا میچ دیکھنے کو ملتا ہے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے وہ کنٹرول میں پریشر میں رکھے، اور وہ اس میں کئی دفعہ کامیاب ہوتے ہیں. لاسٹ مومنٹ تک جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا. اقبال بھائی، میں نے خود دیکھا ہے 2018 کے ایشیا کپ میں ابو دھابی میں تھا. پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا، ٹارگٹ چیز کر رہا تھا. اگر شعیب ملک رنز نہیں کرتے، آخری اوور میں فیصلہ ہوا. پھر 2019 کے ورلڈ کپ میں وہاں تو افغانی اسپیکٹیٹرز اتنے زیادہ ایروگینٹ تھے، اتنے جذباتی ہو رہے تھے. ایک انداز ہی ان کا الگ تھا کہ ہم جیت گئے. اور وہاں اماد وسیم نے پاکستان کو جتوا دیا. ہیڈنگلے لیڈز میں وہاب ریاض ان کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے اور پاکستان جیت گیا. اور پھر اس کے بعد یہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کی ٹیم جب پاکستان کے مد مقابل آتی ہے تو ایک انداز ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹف فائٹ دیتے ہیں وہ جذبات جو ہے نا ان کے، وہ بہت خاص طور پہ ان کا یہ ہے کہ ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں. اور جو دیکھنے والے شائقین ہیں وہ بھی اور کھلاڑی بھی، اگر جس دن انہوں نے کنٹرول کر لیا آپ دیکھیے گا وہ بہت بہتر پرفارم کریں گے. اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ عبد المحی شاہ نے، جو دی نیوز سے وابستہ ہیں اور 30 برس سے بھی زائد کے عرصے سے عبد المحی شاہ اسپورٹس رپورٹنگ کر رہے ہیں. دنیا کے تمام ٹاپ کے ایونٹس انہوں نے کور کیے ہیں، چاہے اولمپک گیمز ہو، ایشین گیمز ہو، ورلڈ کپ ہو، ہر طرح کا ایونٹ انہوں نے کور کیا ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم مرزا صاحب، آپ کی آواز تھوڑی کم ہے پلیز. اچھا، یہ ہمارے آڈیو انجینئر سے میں ریکویسٹ کروں گا ذرا آواز بڑھا دیں. شاہ صاحب، سب سے پہلے تو چونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اسلام آباد میں جو ہے وہ خبریں گشت کر رہی ہیں؟ ایک خط لکھا آئی پی سی منسٹری کے سیکریٹری احمد حنیف اورکزئی نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا سیاسی بنیاد پر اپائنٹمنٹ ہوا ہے ان کو ہٹایا جائے. آپ سمجھتے ہیں، اور آج پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور پلی یہ لی ہے کہ ہم ایشیا کپ نزدیک ہے اور ورلڈ کپ نزدیک ہے تو ہمیں کام کرنے دیا جائے. آپ کا اتنا تجربہ ہے، اس دشت کی سیاحی میں عمر گزار دیا آپ نے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں مرزا صاحب، یہ جب ہوتا ہے نا گورنمنٹ لیول پہ کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے، کوئی ریکمنڈیشن جاتی ہے، کوئی سمری موو ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو پورا جو اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں اس کے بغیر آئی پی سی منسٹری کوئی بھی سمری موو نہیں کرتی. اور ود دا کوآرڈینیشن آف پرائم منسٹر آفس یہ سمری موو کی جاتی ہے. اور دوسرا، الیکشن کمیشن کے ایک کلیئر سٹانس ہے کہ جو بھی پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ سمری موو کریں، اور اس طریقے سے بھی سمری موو ہوئی. دیکھیں،
جہاں چینج کرنے کی بات آتی ہے، ہٹانے کی بات آتی ہے، تو گورنمنٹ سے ٹکر لینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہی ہے، حال ہی میں نجم سیٹھی صاحب، نجم سیٹھی سے زیادہ پاورفل کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوری کوشش کی، کورٹ میں موو کی ساری پیٹیشن، اور ایک جگہ نہیں بلکہ کتنی جگہ وہ کورٹ میں گئے، پشاور گئے، کوئٹہ گئے، ہر جگہ گئے، لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے یا پرائم منسٹر کا آفس چاہتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر پرائم منسٹر آفس نے کوئی ڈیسیژن کر لیا ہے تو اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تاوق کے آپ جس طرح آپ نے زکا صاحب کی بات کی، زکا صاحب کی جو افیلیشن ہے یا ان کا پولیٹیکل جو ان کی بیکنگ ہے، وہ لوگ چلے جائیں پرائم منسٹر کے پاس یا وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سفارش ہو جائے تو علیحدہ بات ہے۔ اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر نجم سیٹھی اتنے پاورفل ہونے کے باوجود نہیں ٹک سکے تو کوئی بھی ٹک نہیں سکتا۔ اچھا، لیکن دیکھنے والی یہ بات ہے کہ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یا پرائم منسٹر آفس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ جی۔ اچھا، ایک اور خاص بات کہ زکا چونکہ منسٹری کا وہ لیٹر تھا تو اس کے خلاف عدالت میں جانا، آپ نے کہا نا کہ ٹکر تو نہیں لے سکتے، گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہوگا، تو اس کے خلاف جانا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوائش ہو سکتی ہے جو اپلیکیشن انہوں نے دی ہے زکا صاحب نے کہ میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں نے ان کی شاید آپ کے ادھر ہی میں نے کہیں اور تصویر دیکھی تھی کہ 21 جون کو وہ جو تھے وہاں پر اپنے آئی پی سی منسٹری میں 21 جون کو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے، تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تو اس میں نظر آ رہی تھی شاہ صاحب۔ دیکھیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں ہے کہ پولیٹیکل افیلیشن ہے ان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے مرزا صاحب کہ کیا پرائم منسٹر آفس نے کوئی ڈیسیژن کر لیا ہے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کلیئر کہتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ اگر کوئی گورننگ بورڈ بنتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو 2 نام تو پرائم منسٹر آفس سے آتے ہیں۔ صحیح۔ اور آج اگر پرائم منسٹر آفس وہ 2 نام چینج کر دے، کوئی نئے نام بھجوا دے تو یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ہاں، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا پرائم منسٹر آفس نئی ایم سی بنائے گا، کسی کو پاورز اور دے دے گا یا کسی کو اتھارٹی اور دے دے گا یا کوئی اور چینج کرے گا، یہ تو پروگریٹو ہے پرائم منسٹر آفس کا یا پرائم منسٹر کا۔ تو پرائم منسٹر جس طرح چاہیں گے اس کو میرا خیال ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے خلاف کیونکہ وہ کابینہ کی بیکنگ اور سپورٹ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے خلاف عدالت میں بھی جانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی، چلیں یہ عدالت میں ہے تو عدالت بہتر جانتی ہے، جب تک کوئی عدالت فیصلہ نہیں کرتی ہم اس پہ کوئی بات اتنی کر نہیں سکتے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلی ساری پاورز ہیں وہ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو پیٹرن ان چیف ہے پرائم منسٹر ہے ان کے پاس ہے۔ اور نگراں وزیر اعظم کو بھی اختیار ہوگا، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم ہے، ان کو سابق وزیر اعظم شہباز شریف نامینیٹ کر کے گئے تھے، اتھارٹی ہوتی ہے نگراں وزیر اعظم کی شاہ صاحب؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں جی، وزیر اعظم ہوتا ہے، نگراں ہو یا الیکٹڈ ہو یا کچھ اس طرح کی چیز ہے۔ جب وزیر اعظم وہی اختیارات وزیر اعظم بھی تقریباً استعمال کرتا ہے جو کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ چینجز ہر جگہ ہر سسٹم میں چینج کرنا، کسی ادارے کا سربراہ کو چینج کرنا ان کا اختیار ہے اور ان کا حق ہے، لیکن اب بات وہی ہے کہ کیا وہاں فیصلہ کر لیا گیا ہے یا نہیں کر لیا گیا، یہ دیکھنے والی بات۔ بہت بہت شکریہ عبد المعید شاہ، سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر۔ اس حوالے سے آپ کو اگلے چنک میں ہم ایک پیکج بھی دکھائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اقبال قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے۔ اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس اسپورٹس پیج اور ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ پر۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ لیگ اسپنر، فارمر چیف سلیکٹر اقبال قاسم، جو 50 ٹیسٹ میچز میں 171 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے، اور اس زمانے میں 50 ٹیسٹ میچ کھیلنا بڑا کارنامہ ہوتا تھا کیونکہ ریسٹ ڈے بھی ہوتا تھا۔ اقبال بھائی، ریسٹ ڈے بھی ہوتا تھا؟ جی بالکل، 6 دن ہوتے تھے اور 6 دن مطلب لگ جاتے تھے، اور ٹیسٹ میچز کم ہوتے تھے نا؟ ٹیسٹ میچز کم ہوتے، سیریز کم ہوتی تھی نا، آنا جانا بھی کم ہوتا تھا۔ تو جس طرح ابھی تو پورا سال راؤنڈ دا ایئر اب تو بہت ساری لیگیں بھی آ گئی نا۔ ہاں، لیگ، اس کے علاوہ ون ڈے ہوتے تھے اس زمانے میں؟ ون ڈے بھی اب کم ہوتے، شروع ہوا تھا ون ڈے کا سارا سلسلہ۔ اچھا، تو کم تھا، اتنا زیادہ لوگ کھیلنے میں بھی انٹرسٹ نہیں تھا وہ، اور ٹیسٹ میچ میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ٹیسٹ میچ میں۔ اور اسپنر تو عبد القادر نے 83 کے ورلڈ کپ میں ڈیبیو کیا، حالانکہ 78 میں وہ اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کر چکے تھے، 5 سال انہیں انتظار کرنا پڑا۔ جی جی بالکل، ہے نا؟ تو اقبال بھائی، اب یہ اس سے پہلے میں اور آگے کی طرف چلوں، وہ جو معید شاہ نے بات کی اس پہ بات کروں، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری ون ڈے میں
کوئی چینجز ایکسپیکٹڈ ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کل کے لیے جانا چاہیے 3-0 جیتنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ ہے اسامہ میر کی جگہ پر آپ نواز کو کھلا دیں. وہ ایکولی گڈ بولر ہے، بیٹسمین ہے، تو کوئی ایسا فیلڈر بھی اچھا ہے، فیلڈر بھی اچھا ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، آپ کو ورائٹی مل جائے گی. ایک آپ اس کو دیکھ بھی لیں گے کہ اب آگے میچز ہیں، ایشیا کپ ہے، تو ہمارا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے. آپ اس نظر سے دیکھیں، آپ اس نظر سے مت دیکھیں کہ اس کو ہم ڈراپ کر رہے ہیں یا اس کو کھلا رہے ہیں. اور فخر کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عبداللہ کو چانس دے دیں تو یہ بہت اچھا ہے. لیکن بعد میں سلمان آغا وہ کس درد کی دوا ہے؟ ان کو کہتے ہیں یہ آف اسپن آل راؤنڈر، آف اسپن بھی کرتے ہیں، ان کو دونوں میچز میں بولنگ نہیں ملی. وہ کرتے نہیں، کرا نہیں رہے نا. بولر اچھا ہے، میں نے دیکھا اس کو. اچھا بولر اچھا ہے، بیٹنگ تو خیر اس نے بہت اچھی کرتا تھا، ٹیسٹ میں اچھی کی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ افتخار کا ریپلیسمنٹ بن سکتا ہے اگر آپ اس کو ریگولرلی استعمال کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور پھر افتخار سائڈ پہ ہو جائے گا، کوئی اور بچہ آ جائے گا. وہ اپنے آپ کو ویسے ہی چاچا کہتے ہیں، افتخار چاچا. لیکن بریک پر جانے سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے عبد المحی شاہ سے، جو سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، بڑے باخبر ہیں، وہ جو بات کر رہے تھے کہ جو لیٹر لکھا گیا ایک آئی پی سی منسٹری کی جانب سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو، پہلے آپ کو اس کے حوالے سے ایک پیکج دکھاتے ہیں اور مزید بات کریں گے. جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بولر عبدالرؤوف نے. عبدالرؤوف ڈومیسٹک کرکٹ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ایجوکیشن بھی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جسے پیا چاہے وہی سہاگن. تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جنید ضیاء، جن کے بولنگ ایکشن پر اعتراض ہوا تھا 2002 کا انڈر-19 ورلڈ کپ کھیلنے جب وہ گئے تھے سلمان بٹ کی کپتانی میں، تو ان کے بولنگ ایکشن کو مشکوک قرار دیا گیا. اور پھر اس کے بعد 2003 میں جب بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی، اس وقت جنید ضیاء کے والد توقیر ضیاء پی سی بی کے چیئرمین تھے. تو جنید ضیاء جو تھے وہ پاکستان کی جانب سے 4 ون ڈے کھیلے، جس میں انہوں نے صرف 3 وکٹیں لی بنگلہ دیش کے خلاف. آج کل وہ جی ایم ڈومیسٹک کرکٹ ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. عبدالرؤوف ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عبدالرؤوف. جی وعلیکم السلام. عبدالرؤوف یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میوزیکل چیئر، اب ایک نئی کہانی آ گئی. ابھی میں نے محی شاہ کو لائن پہ لیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اگر حکومت چاہے گی تو نام بھی وڈرا کر سکتی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ کافی عرصے سے پاکستان کی جو کرکٹ اور خاص کر جو سپورٹس ہے اس میں اس طرح کے جو میوزیکل کھیل کے گیم ہے وہ چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ہی دفعہ پہ فیصلہ کرنا چاہیے. کیونکہ اس طرح بار بار کی جو تبدیلیاں اور جس طرح بار بار یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، اس سے وہ نہ تو پاکستان کی سپورٹس کے لیے ٹھیک ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ انسائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے انڈیا، وہ کدھر پہنچ گیا. آئی سی سی کا وہ 38-40% شیئر ان کے پاس جا رہا، اور انہوں نے اپنی آئی پی ایل اور جو اپنا سسٹم اور اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ان کے مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی. مگر ہمارے یہاں اسی طریقے سے جو سابقہ روایات ہیں وہ برقرار ہیں اور اسی طریقے سے سسٹم چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور اس سیریس نوٹ پہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے. اچھا ایڈ ہاک بھی تو لگا رہے ہیں زکا صاحب سے. ساہیوال میں آپ تو اوکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے نزدیک ہے، ساہیوال میں ایڈ ہاک لگ گئی. عظمت پرویز صاحب جو پی سی بی کے چیئرمین کے دوست ہیں، سنا ہے وہ ملتان ریجن کے صدر بننا چاہ رہے تھے، شاید انہوں نے ایڈ ہاک لگوا دی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی انٹرم پیریڈ کے لیے لوگ آئے ہیں جن کا کام الیکشن کرانا ہے، اگر ایڈ ہاک لگائیں گے تو پھر عدالتوں میں لوگ چلے جائیں گے اور معاملات اور بگڑتے جائیں گے؟ جی بالکل، اور میرا خیال ہے کہ جو لاسٹ ووٹ تھا اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ بعض جگہوں پر اڈاک لگی تھی اور الیکشن وہ نہیں کروا سکے تھے، اور اسی وجہ سے پھر ان کو اپنا عہدہ چھوڑ کر جانا پڑا. اور کیونکہ جو پروسیس تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور نہ تو وہ پورے طور پر وہ آئین کو بحال کر سکے تھے اور نہ ہی وہ امپلیمنٹ کر سکے تھے، نہ ڈپارٹمنٹ دوبارہ شروع ہو سکے تھے. اس کے علاوہ ریجن کا جو سیٹ اپ تھا وہ بھی ادھورا تھا. اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک کمیٹی بنائی ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا عقل مندی سے فیصلے لینے چاہیے. کیونکہ اگر آپ کرکٹ کروائیں گے، اصل میں پاکستان کی جو کرکٹ ہے جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اور جو گراس روٹ اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. اوپر جو آپ کی نیشنل ٹیم ہے یا جو آپ کے ہیڈ کوچز ہیں اور جو جس طریقے سے جو آپ کا سیٹ اپ ہے پی سی بی کا، ان کو تو پیسہ مل رہا ہے، مگر نیچے جو آپ کا گراس روٹ اسٹرکچر ہے، جو پلیئرز ہیں وہ بہت بری طرح سفر کر رہے ہیں. اس پہ آپ سے ابھی میں بات کروں گا، ایک بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں. اقبال قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالرؤوف ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے بھی شکایات آ رہی ہیں. 1 ستمبر سے سیزن شروع ہونا ہے، کوچز کا کیا تقرر ہوا ہے، لڑکوں کا کہاں سے انتخاب ہوا ہے، کیا اداروں نے اپنی ٹیمیں بنا لی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر سابق ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم کے ساتھ شو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے قبل ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بالر عبدالرؤف، اور ڈومیسٹک کرکٹ عبدالرؤف بھی بہت کھیلے اور اقبال قاسم کا تو وسیع تجربہ ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا، 999 فرسٹ کلاس وکٹیں تھیں اقبال قاسم کی۔ اقبال بھائی، ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوبارہ سے ریجنز ریوائیو ہو رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں آ رہی ہیں، آپ ہمیشہ اداروں کی ٹیموں کی بحالی کے لیے آواز بلند کرتے چلے آئے، اب دیکھ رہے ہیں آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے بہتر ہونی چاہیے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے یہ ٹائم لگ رہا ہے، چینجز آ رہی ہیں تو وہ جو ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اپنے کام سے پرابلم میں ہوگا، کس سے پرمیشن لے، کس سے کیا کرے، بہت سارے ایشوز ہیں نا۔ جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ بھی کام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کو تو 4-5 سال سے بند پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو ان کو مارجن دینا پڑے گا نا، اور پھر ان کو آپ نے سپورٹ بھی کرنا ہے کہ آپ کو کوچز چاہیے، آپ کو پلیئر چاہیے۔ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو فارغ ہیں، وہ تو ان کے پاس ہیں، جیسے وابڈا ہے، وہ اپنا اسٹیٹ بینک ہے، یہ تو اپنا چلو چلا، لیکن نیشنل بینک ہوئی یا ZTPL ہے، یا ان کو تو ضرورت ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان سے بات کریں کہ اگر کہیں ڈیفیکلٹی آ رہی ٹیم بنانے میں، آپ ان کی مدد کریں، تو ان کی مدد کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، پیسے تو وہ دیں گے، مگر سلیکشن ہے، ان کی کوچز ہیں، ان کے پلیئرز ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ڈپارٹمنٹ۔ عبدالرؤف کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل اقبال بھائی، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اور یہ اقبال بھائی کا بہت وسیع ایکسپیرینس ہے، نیشنل بینک کے ساتھ رہے، اور ان کو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر پتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر نئے لڑکے ریکروٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر ٹرائلز لینے پڑتے ہیں، پھر آپ کو سب کے جو بیسٹ پلیئرز ہیں پورے ریجنز میں ان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات میں تھوڑا سا کنسسٹنسی نہیں ہوگی، آپ کی اسی طریقے سے یہ میوزیکل چیئر لگی رہے گی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ڈپارٹمنٹس کے لیے کہ وہ اپنا کس طریقے سے انٹرسٹ شو کرتے ہیں، پھر اپنی ان کو ٹیمیں بنانی پڑیں گی، پھر ان کے پاس ابھی اسکیجول نہیں ہے کہ کب ان کا ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے، کتنا ٹائم ان کو چاہیے ہوگا، پھر انہوں نے اپنی فائلز وغیرہ چلانی ہوتی ہیں پاس کروانے کے لیے، تو ایک بہت بڑا لمبا ٹائم ٹیکنگ چیز ہے، جس پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بیٹھ کر اور ایک لمبی مشاورت کی ضرورت ہے ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ۔ لیکن ایک اور چیز ہے عبدالرؤف کہ ندیم خان 4 مہینے پہلے ان کو فارغ کر دیا گیا تو ان کو واپس لے کر آئے ہیں، جبکہ ندیم خان جب پاکستان کرکٹ بورڈ میں تھے اس وقت اداروں کی ٹیمیں ختم کی گئی تھیں اور صرف 6-5 ایسوسی ایشنز کی ٹیمیں بنی تھیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے وہ اس کو صحیح اسٹریم لائن کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ دیکھیں کہ اس وقت ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا، کیونکہ جو آپ کے پیٹرن ان چیف تھے پرائم منسٹر تھے، اور عمران خان نے یکلفتی تمام جتنے بھی ادارے تھے ان کی ٹیمیں ختم کر دی تھی، جس سے ایک بہت بڑی بے روزگاری پھیلی تھی۔ تو مجھے لاسٹ ٹائم بھی ان کی آفر تھی، اور میں اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو پاکستان کے کرکٹرز تھے ان کی وہ بے روزگار ہوئی تھی، تو اس میں اگر آپ اپنا روزگار لے کر بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک آپ اپنی جو آپ کی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک غداری کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو میں نے بھی اسی لیے کوئی عہدہ اس زمانے میں قبول نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ ایک بڑی خوشائند خبر ہے کہ اگر پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں اور ایک بڑی تعداد دوبارہ ان کو کرکٹ کھیلنے کی اپرچونٹی مل جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اب دیکھنا پڑے گا کہ جس طرح ہارون رشید بھی 3-3 4-4 سیٹ اپس میں رہے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح ندیم خان کا آپ نے نام لیا، لاسٹ ٹائم کسی اور سیٹ اپ میں احسان مانی کے ساتھ تھے، رمیز راجہ کے ساتھ تھے، نجم سیٹھی کے ساتھ تھے، تو یہ پھر اسی طریقے سے پاکستان کرکٹ میں میوزیکل کھیل آپ کو پتا ہے چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ جنید ضیاء کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ بڑی شکایات کر رہے ہیں، میں نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے، حالانکہ وہ اس وقت GM ڈومیسٹک کرکٹ ہے، ٹیمیں کہتے نہیں بنی، ریجنز کی ٹیموں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ڈپارٹمنٹس کا نہیں پتہ ہے، تو جنید ضیاء کو تو رول کیسے دیکھتے ہیں؟ فرسٹ کلاس تو وہ کھیلیں، ون ڈے بھی کھیلیں۔ دیکھیں ابھی کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ لاسٹ ابھی جب سے ذکار شرف صاحب نے یہ چیئرمین کا عہدہ سنبھالا تو اس کے بعد ان کو واپس لایا گیا، اس سے پہلے تو ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا، تو اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ شکیل شیخ صاحب نے اپنے ہاتھ میں سارا چیزیں لے لی تھی اور وہی مینج کر رہے تھے، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ان کی کنورسیشن چل رہی تھی اور ریجنز کے ساتھ بھی، تو ابھی ان کو دوبارہ ملا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ یہ شروع ہو رہا ہے تو اس کے حد تک یہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالرؤف۔ اقبال بھائی آخری جملہ بتائیے، ڈومیسٹک کرکٹ ریوائیو ہوتی نظر آ رہی ہے، ایک جملے میں بتائیں۔
ریوائیو تو آپ کر لیں گے مگر سکسیسفل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اداروں کی ٹیمیں آپ کا تو وسیع اداروں کی ٹیمیں تو جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں وہ تو آ جائیں گی ٹھیک ہے نا، اور جو بند پڑی ہوئی ہیں جن کو ریوائیو کرنا ہے جب تک آپ پی سی بی انیشیٹو نہیں لے گا ان کے پیچھے نہیں لگے گا تو کیسے وہ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اسپورٹس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تو بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے اقبال بھائی شکریہ آپ کا. اقبال قاسم کہہ رہے تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل بینک میں تقریباً 8 لاکھ روپے پر کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے وسیم اکرم کو، اور نیشنل بینک کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے. مزے کی بات ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ تو سوچنا پڑے گا. حسنی صاحب کو شہزاد کریمی بڑے اپنے شاٹس کھیل لیں تو دیکھنا پڑے گا کہ ادارہ جو ایک زمانے میں جس نے پاکستان کو ٹاپ کے کرکٹرز دیے، کیا اس ادارے کی ٹیم بحال ہو سکتی ہے؟ ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی فوائد کے لیے کام ہوتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی ایکسپریس اسپورٹس پیج کی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.